अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज 25 दिसंबर है। मसीही भाइयों को मैरी क्रिसमस और हमारे तमाम पाकिस्तानियों को हैप्पी कायद आज़म डे। आज उनका यौम पैदाइश है। आज के दिन हम कायद आज़म जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनकी तकारीर को कोट करते हैं, अच्छे अच्छे बयान देते हैं। खुसूसन हुकूमत तो आज के दिन काम चुक के रखती है, तकरीरें होती हैं। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी तकरीर कर डाली। अता तारड़ साहब ने फरमाया कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कोशिश की कि इस मुल्क के शहरियों को वो तमाम हुकूक हासिल हों जो दुनिया के तमाम ममालिक में लोगों को हासिल होते हैं। क्या कहा, जरा सुनिए। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कायदे आज़म के विजन के मुताबिक इस मुल्क की खिदमत करने की कोशिश की है और इस मुल्क के शहरियों को तमाम वो हुकूक हासिल हों जो दुनिया भर में महज़ब माशरों में दुनिया के तमाम ममालिक में लोगों को हासिल होते हैं। सुनते ही मेरी हंसी निकल गई। अभी मैं हंसी रहा था कि साथ ही उन्होंने मजीद इस पर गुफ्तगू फरमाई। आगे चलते हुए उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स का भी दिफा किया। ये मिलिट्री कोर्ट्स पर बैरूनी ममालिक यानी खुसूसन वेस्ट की तरफ से बहुत तनकीद आ रही और शख्सी आज़ादियों के तसव्वुर के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स को समझा जाता है। लेकिन जहां एक तरफ दूसरी ये मामला है, वहां अता तारड़ साहब का ये फरमाना कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ है और इंसानी हुकूक का एहतराम है। मेरा ख्याल है तारड़ साहब को इन चीजों की तारीफ भी नहीं आती होगी। वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ की तरफ से जारी किए गए 2024 के इंडेक्स के मुताबिक बुनियादी हकूक में रूल ऑफ लॉ में 142 में से पाकिस्तान का 129वां नंबर है। वी आर 129 आउट ऑफ 142 इन रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। मतलब रूल ऑफ लॉ होता क्या है? मुल्क में कानून की अमलदारी होनी चाहिए, यानी जो कुछ भी हो वो मुल्क के कानून और आइन के मुताबिक हो। हमारे मुल्क में कानून तो है लेकिन जंगल का। बाकी आपको बता देता हूं कि किधर खड़े हैं हम उस मुल्क में जिसमें तारड़ साहब का फरमाना है कि हम दूसरे ममालिक की तरह बनना चाहते हैं और हकूक देते हैं। बुनियादी हकूक में 142 में से पाकिस्तान का 125वां नंबर, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी 142 में से 140, सिविल जस्टिस 128, आजादी राय की इजहार की आजादी 96, इज्तिमा और अंजुमन की आजादी यानी राइट ऑफ असेंबली, जिसको पॉलिटिकल गैदरिंग्स कहा जाता है, जो आजकल जब कंटेनर हम लगा देते हैं रोकते हैं इस चीज को, उसमें 96। ह्यूमन इंडेक्स 161 आउट ऑफ 191, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 127 में से 109, जेंडर गैप 142, करप्शन 180 में से 140, इंटरनेट स्पीड 111 में 100, ये इंटरनेट स्पीड मोबाइल, ब्रॉडबैंड 141वां नंबर है 158 में से। ये है हमारे मुल्क में वो हुकूक या वो राइट्स जिनका आप कहते हैं कि हम चाहते हैं दूसरे ममालिक। मुझे नहीं पता कि वो दूसरे ममालिक कौन से हैं जिनके मुकाबले में आप पाकिस्तान को लाना चाहते हैं। शायद कोई अफ्रीकी ममालिक होंगे। पाकिस्तान आगे भी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो अमवात हैं उसमें हम तीसरे नंबर पे हैं, जबकि हामला खवातीन की अमवात में हम सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान का पहला नंबर। यह है हमारी स्टैंडिंग दुनिया की कुव्वतों के साथ। अगर हम इस मुल्क में जैसा मैंने कहा कि कानून की बात करते हैं, ताकत फैसले करती है इस मुल्क के। आइन इतना हमारे मुल्क में उसकी अमलदारी शायद नहीं है। इंसानी हकूक की पामाली पर अगर हम पिछले 2 साल में नजर डालें, जब पीडीएम की गवर्नमेंट पहली और दूसरी थी, किसी भी मुल्क में कानून पर अमलदारी इदारे यकीनी बनाते हैं और खुसूसन पुलिस का एक बुनियादी किरदार है नाइंसाफी रोकने का। पहली दिफाई लाइन होती है। इस मुल्क में पुलिस क्या करती रही 2 साल? बगैर वारंट लोगों के घरों में घुस जाना, लोगों को उठा के ले जाना, तोड़ फोड़ करना, अमलाक को नुकसान पहुंचाना, गाड़ियां तोड़ देना, यह सब काम हमारी पुलिस करती रही। दूसरी तरफ जो दिफा मिलता है वो आला अदलिया, किसी भी अदलिया के जरिए मिलता है। हमारे मुल्क में अगर अदलिया हाथ से निकल रही हो तो पार्लियामेंट को अदलिया को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट की हमने टांगे काट दी, सिर्फ इसलिए कि जज मर्जी के होंगे तो फैसले और इंसाफ भी अपनी मर्जी से मिलेगा। दूसरों को इंसाफ देने वाली अदलिया आज खुद इंसाफ मांग रही है। एहतजाज का राइट, जैसे मैंने कहा, बहुत नीचे है उसमें, वो भी हुकूमत की मर्जी से मशरूत है। एहतजाज एक बुनियादी हक है। इस पर मौजूदा हुकूमत ने आते ही कानून साजी कर डाली। बगैर इजाजत इस्लामाबाद में एहतजाज करने पर 3 साल तक की सजा का बिल मंजूर कर लिया, यानी एहतजाज अब काबिले सजा गुना बन गया है। एहतजाज के ऐलान पर
پاکستان کنٹینرستان بن جاتا ہے. گرفتاریاں, آنسو گیس, مار دھاڑ, اب تو گولیاں بھی چلا دی جاتی ہیں. سیاسی ورکرز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. عدالتی ضمانتوں کے باوجود رہائی نہیں ملتی. مجھے کل بڑی ہنسی آئی جب بلاول بھٹو صاحب نے ڈیجیٹلائزیشن کی اور ڈیجیٹل رائٹس کی بات کی. حضور آپ حکومت میں ہیں, اس ملک میں انٹرنیٹ بند ہے, سوشل میڈیا پر پابندی ہے. قائد کے پاکستان میں لوگ ٹویٹر اور ٹک ٹاک استعمال نہیں کر پا رہے, ڈرتے ہیں استعمال کرنے سے کیونکہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اربوں روپے کی فائر وال خریدی جاتی ہے صرف اس لیے کیونکہ سوشل میڈیا کے ویوز آپ کو پسند نہیں آتے. اف یو کانٹ کنورٹ دم, بلاک دم. یہ ہماری پالیسی اور اسٹریٹجی ہے سوشل میڈیا کی. اظہار رائے کی آزادی, 1 درجن سے زائد صحافیوں, یوٹیوبرز کو آئے دن گرفتار کر لیا جاتا ہے اگر کسی کی کئی بات پسند نہیں آتی. کیسا قائد کا پاکستان ہے جہاں صحافی اور براڈ کاسٹر سچ بولنے سے ڈرتے ہیں کہ جانے اس کے بعد کیا ہو. قائد اعظم نے کب کہا تھا کہ اس ملک میں انتخابات شفاف نہ ہوں؟ اس ملک میں ایک نیا نارمل ہے. بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں جی اس ملک میں کون سے انتخابات آزاد اور شفاف ہوئے. الیکشن سے پہلے, یہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جماعتیں ہم نے اس دفعہ پھر توڑ دیں. انتخابی نشان لے لیے جاتے ہیں اور وقت کے قاضی ایسا کرنے میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. کاغذات نامزدگی جمع کروانے جائے تو کاغذات چھین لیے جاتے ہیں. جس دن الیکشن ہے انٹرنیٹ بند کر دیے جاتے ہیں. اس کے باوجود اگر آپ جمہور کو نہ روک سکیں تو فارم 47 تو ہے نا, ایک ہاری ہوئی جماعت کو حکومت دے دی جاتی ہے. اس وقت جو ریمیڈی موجود ہے الیکشنز کی یا خرابیوں کی, وہ ٹریبونلز ہیں. ہم نے ٹریبونلز کا کیا کیا, قانون سازی کر دی, وہ بھی آپ جانتے ہیں. دوسری طرف ایک انٹرنیشنل پریشر ہے. رچرڈ گرینل خصوصی ایلچی ڈونلڈ ٹرمپ کے, کیا بیان دیا انہوں نے, ذرا سنیے. So I'd like to see Imran Khan be released from jail. He's currently in prison. A lot of the same allegations like President Trump, where the ruling party put him in prison and created some sort of corruption allegations and false allegations. He's in prison now. Let the guy out of prison who actually wants to run for office and let the people decide. کیا پریشر پڑے گا پاکستان پر؟ اگر پڑے گا تو یا ہم اس طرح کے پریشرز نہیں لیتے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب, لیٹ می اسٹارٹ ود یو. اب تو انہوں نے ایک بیان بھی دے دیا ہے, روز ان کی ٹویٹس آ رہی ہیں, آج انہوں نے ٹویٹیں بھی کر دی. یورپین یونین کی اسٹیٹمنٹ, برطانیہ کی, امریکہ کی, اس سے پریشر اور یہ بیان بازی کی حد تک ہے؟ پریشر تو ہے. ایکچولی تو رچرڈ گرینل ہیں, وہ پہلے انٹیلیجنس کے چیف تھے ٹرمپ کے, اور اب یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی ٹویٹس تو آ رہی ہیں. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ان کے بارے میں ٹویٹ کی تھی اپوائنٹمنٹ سے پہلے, انہوں نے لکھا کہ رچرڈ گرینل از اے فیبولس پرسن, a star. He will be someplace high up. This is Trump said before his اپوائنٹمنٹ. یہ اس میں یعنی اس کو میں اچھی اپوائنٹمنٹ دوں گا, ہائی اپ میں ہوگا, اینڈ ہی از ناؤ. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیے 2 ہی لوگ انہوں نے شارٹ لسٹ کیے تھے, ایک مارک روبیو کو اور ایک ان کو. یو کین امیجن کہ ان کی کیا پوزیشن ہے یا پروفائل ان کی کیسی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی آیا تھا اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جو عمران خان کا ریلیشن شپ ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, وہ سپرفیشل نہیں ہے. ان کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے پرانے ہیں, اور جو پاکستان کے جو تعلقات, جب آپ کو یہ بھی یاد رکھیں, عمران خان کے تعلقات پرانے, عمران خان کے ابھی تو بنے تھے جب وہ پریزیڈنٹ بنے, نہیں, اس سے پہلے کے دن. آپ ذرا جائیں گے نا اور ذرا جا کے تو آپ ٹویٹ, آپ ذرا گوگل کریں عمران خان اینڈ ایوانا ٹرمپ, جو پہلی ٹرمپ وہ فین تھی نا. نہیں فین نہیں, وہ پارٹی شارٹی اکٹھے کرتے رہے. نہیں پارٹی بھی نہیں اکٹھے کرتے رہے. دو یہ ایک تو پاکستان میں کیا بڑی مصیبت ہے نا کہ جدھر بھی کوئی گورے نال ہی آ گیا جی, پارٹی نہیں تھی. ویسے ان کا بڑا تعلق ہے, دوستی ہے, کیونکہ عمران خان کی بھی جو شادی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ایرسٹوکریٹک فیملی تھی گولڈ اسمتھ کی جس میں ہوئی تھی, تو ان کا ایک فیملی ریلیشن شپ تھا, ان کا تعلق تھا. اب وہاں سے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب ان کے بعد میں میٹنگ کی اور مودی صاحب نئے ہو کے آئے تھے. اب آپ دیکھیے کہ اگرچہ انہوں نے مودی کو کال کی ہے, لیکن مودی کو انہوں نے وہاں انوائٹ نہیں کیا اپنے اوتھ میں ابھی تک, اور انڈیا از ڈائنگ فار دیٹ انویٹیشن کہ مودی کو انوائٹ کرے ٹرمپ. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ, جس طرح گرینل نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ٹرمپ کی طرح ہے, وہ بھی سیدھی بات کرتے ہیں, اور عمران ٹرمپ کی بھی جو لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں نا وہ بڑی سیدھی. بٹ ول دیٹ بی امپورٹنٹ ان پاکستانی کانٹیکسٹ؟ ہماری سیاست میں اہم ہوگا یہ کہ وہ اس کی لائکس ہیں. پاکستان کی سیاست میں 53 سے امریکہ امپورٹنٹ ہے.
یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. یہ تو وہی کوئی بندہ بات کرے گا نا جس نے پاکستان کی, مطلب اب تو CIA کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, ایوب خان کیسے آئے. پھر آپ نے اگر لیٹسٹ دیکھنا ہے تو آپ کانڈولیزا رائس کی بے نظیر بھٹو کے اوپر جو ہے وہ دیکھ لیں. دیکھیں مشرف صاحب کے ساتھ ساری ڈیلیں تو امریکن دوسری ایک سمپل اور چیز ہے. دیکھیے آج پاکستان ایک تھریٹ سے بندھا ہوا ہے IMF کے قرضے سے. IMF کے قرضے کی قسط لیٹ ہو جائے تو آپ نہیں کر سکتے افورڈ. ظاہر ہے کہ امریکہ کا بڑا انفلوئنس ہے, بلکہ ایک پروفیسر صاحب ابھی آئے ہوئے تھے کچھ دن پہلے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا ہے, مشورہ دیا ہے یہاں پہ جہاں پہ ان کے دوستوں سے ملاقات ہوئی, کہ اس سے پہلے کہ امریکن پریشر بڑھے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات خود ٹھیک کر لیں, کیونکہ جب وہ پریشر آئے گا تو پھر آپ کی پوزیشن اور سکویز ہو جائے گی. فہد صاحب, ڈو یو اگری کہ پریشر آ سکتا ہے, سکویز ہو سکتی ہے مزید عمران خان کے معاملے پر؟ اشرف دیکھیں یہ بڑی ایک یونیک سی اس ٹائم صورتحال بنی بھی ہے کہ جو امریکہ کی آؤٹ گوئنگ ایڈمنسٹریشن ہے, یعنی انتظامیہ جو چھوڑ کے جا رہی ہے, وہ بھی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ٹکا کے تنقید کر رہی ہے, اور جو انکمنگ ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی کر رہی ہے, اگر ہم گرینل کو اس طریقے سے ان کا ایک نمائندہ مانیں جو کہ وہ ہیں. تو یعنی دونوں طرف سے جو ہے ہمارے اوپر جو ہے پریشر آیا ہوا ہے. اچھا اب اس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ گرینل والا جو معاملہ شروع ہوا ہے یہ ایک دم ہی ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ سرکار میں کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس طریقے سے ہوگا, کیونکہ یہاں تو یہ اس طریقے سے پورا اعتماد طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کے پاس جتنے پتے ہیں وہ سارے کھیل دیے انہوں نے اور کچھ بھی نہیں نکلا. یہ ایک آخری پتا تھا, اس کو نو پن انٹینڈیڈ, یہ ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ, یہ میں تو کاشف بھی کہہ رہا تھا کہ یہ وہ میچ ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا 1986 کا میاں داد کا مشہور, کہ آخری بال پہ چھکا لگ گیا. تو یہ تو لگ رہا ہے جیسے ان کے پاس ایک آخری پتا رہ گیا تھا, آخری بال تھی, وہ بلے پہ آ گئی بال, اور اب واقعی میں سر لیکن یہ جب آپ ٹرمپ کارڈ کہتے ہیں تو فہد صاحب, جب آپ ٹرمپ کارڈ کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کارڈ آپ خود کھیلتے ہیں یا آپ نے کوئی پتا رکھا ہوتا ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں. یہ تو ان اے وے تکا ہی سمجھے اس کو کہ اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سا یہ جو رچرڈ گرینل کی ٹویٹس ہیں اس کا جو اوریجن ہے وہ خبر ہے جو جیو نے لگائی یا جنگ نے لگائی, جس میں ان کو جس طرح ٹیگ کیا گیا تو انہوں نے ادھر سے پھر واپس ٹیگ کر کے, اینڈ دین ہی اسٹارٹڈ اے کیمپین فرام آڈ ٹویٹ ہیئر اینڈ دیر, ہی ہیز اسٹارٹڈ اے فل آن کیمپین. سو میرا خیال ہے دوسرا ٹرمپ بھی اگر آئیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن he didn't play this card, it just happened. It just happened, لیکن دیکھیں نا یہ کس کے ساتھ ہوا, یعنی یہ عمران خان کے ساتھ ہوا نا, کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہوا. اگین بات یہ, میں اگر واپس آپ کو وہ 1986 کے میچ میں لے جاؤں تو وہ جو بولر تھا اس نے فل ٹاس تو کرا دی تھی, لیکن آگے تھا بھی تو جاوید میاں داد نا, کوئی اور ہوتا تو شاید اس کو چھکا نہ مارتا. تو اس میں اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ جی میں کریڈٹ لوں گا, بالکل بھی نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کی کوئی تو وہاں پہ سٹینڈنگ ہے جس کی بنیاد پہ گرینل نے اتنا بڑا جو ہے وہ ایک پوزیشن اپنا لی ہے. اور دیکھیے اگر یہ خالی وہ انڈیویجول ہوتا تو اس نے 2-3 ٹویٹوں کے بعد اوپر والے اس کے لوگ کہتے کہ ٹھیک ہے یار بس کرو, کافی ہو گیا. دا ویری فیکٹ کہ ہی از کنٹینیوئنگ وتھ اٹ مینس کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے اس چیز کے لیے. اور یہ بھی کاشف ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ موقع ہے جب ٹرمپ اپنی ٹیم بنا رہا ہے, جو شخص اس ٹیم میں آنا چاہ رہا ہے وہ ڈبلی کیئرفل ہوگا کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ کل کو مجھے ڈراپ ہی کر دیں. یہاں تو اگر یہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے گرینل صاحب تو کلیئرلی ان کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں سے یا تو کوئی ونگ کے نوڈ ہوا ہوا ہے یا یہ کہا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے یار کھیلتے رہو, ہمیں کو فرق نہیں پڑتا. So he knows something probably. Fawad Sahab, what do you think? Do you think he knows something? فہد صاحب, فہد حسین صاحب کے ساتھ تھوڑا ویڈیو لنک ہمارے تھوڑا متاثر ہو, ہم اس کو بھی بحال کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہی knows something, یعنی ان کو بیکنگ ہے, ان کو روک نہیں رہا, آپ کا کیا خیال ہے سارے اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ماحول ہے, ماحول وہاں پہ یہ تھا پہلے سے ہی, اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا ماحول یہ تھا کہ جی یہ جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے پاکستان کی حکومت ہٹانے میں بڑا رول ادا کیا ہے. اور زلمے خلیلزاد ایکچولی, ابھی تو گرینل بات کریں بٹ زلمے خلیلزاد وہ شخص تھے جنہوں نے پہلے سے ہی ایک یہ ٹویٹس جو ہیں وہ شروع کر دی تھی, اور انہی کا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ افغانستان کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ آئیں گے.
اچھا اب یہ چیز وہ رچرڈ گرینل اس کو انہوں نے گیئر اتنا اونچا لگا دیا ہے کہ وہ زلمے کی ٹویٹس جو ہیں وہ پیچھے رہ گئی فیڈ آؤٹ ہو گئی ہیں حالانکہ وہ بڑی تگڑی تھی وہ بھی. اچھا اب بٹ آلسو ہی wasn't taken that seriously because he is not part of the administration. کیونکہ گرینل ایڈمنسٹریشن کا حصہ بن گئے, سڈنلی وہ ٹویٹ سب زیادہ بڑی دیکھنی ظاہر ہے اینڈ ہی از ویری امپورٹنٹ مین, جو ان کی اپنی ٹرمپ کی اپنی ٹویٹ سے جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں اب ایشو یہ ہے کہ یہ تو ہے, پریشر تو ہے. اچھا صرف یہ پھر ہوتا کیا ہے کہ اب یو ایس اے نے جب کہہ دیا تو یورپی یونین نے بھی ساتھ, کیونکہ امریکہ تو ایک سپر پاور ہے نا جی. اب دیکھیں نا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, کینیڈا کی حکومت ہل گئی ہے, جرمنی کے اوپر انہوں نے ریزرویشن دی, وہ جرمنی کی حکومت ہی گر گئی. سو امریکہ کا جو ورڈ پلیسمنٹ ہے وہ تو بالکل ڈفرینٹ ہے نا اس سے. سو اب ایشو یہ ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کے اوپر جو ایک تاثر ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن مکمل انوالو تھی عمران خان کو ہٹانے میں, یہ ریپبلکنز کا اب اپنا تاثر ہے. تو ہمارا تاثر ہے جس کی چلیں اہمیت آپ دیں نہ دیں ان کی, اور ٹرمپ ایک ایسا آدمی ہے جس نے ہر وہ رانگ رائٹ کرنا ہے جو بائیڈن کر کے گیا. سو جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے وہ بھی اب پلے ان کر رہی ہے. اور اس کے بعد اب جو برٹش سے جو آیا ملٹری کورٹس کے اوپر, یورپی یونین کے ساتھ جو آیا, انٹرنیشنل پریشر بن جائے گا نہیں, بن گیا ہے. اب اگر ہم انتظار کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, لیکن اگر فون آ گیا ہمارے پاس آپشنز ہیں. نہیں فون شاید آئے گا بھی نہیں ہے, فون نہیں آئے گا, یہ تو صرف آئی ایم ایف کی قسط ڈیلے ہوگی. لیکن نا ماحول اس طرح تو نہیں ہوتا کہ اگلا فون کر کے کہے کہ جی میں ڈیالے دی ذرا چابی تیار رکھنا نا, میں آ رہا, این تو نہیں ہونا نا. نہیں لیکن جیسا لاسٹ ٹائم انڈر سیکرٹری ایک ملاقات کے لیے گئے تھے ڈونلڈ لو, اینڈ اس کا ایک پوری کانورسیشن تھی. ڈو یو تھنک اس طرح کا فہد صاحب سے بھی رابطہ دوبارہ بحال ہو گیا؟ تو میں یہ پہلے آپ جواب دے دیں, پھر میں فہد صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت بھی فہد صاحب چلے لیٹ می اسٹارٹ ود دس کوسچن. کیا کوئی فون یا کوئی رابطہ ہوگا؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں دو راستے نا, ایک تو یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, یہ بیان ہے, یہ فیڈ آؤٹ کر جائیں گے, عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے, ٹرمپ انتظامیہ اپنا کام شروع کر دے گی اور ایوری تھنگ ول فیڈ آؤٹ. دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ ایکٹیولی کریں گے, یعنی ایک کال کریں گے یا کوئی انڈر سیکرٹری. ہم تو ایک انڈر سیکرٹری کی مار ہے نا, بنیادی طور پہ تو رچرڈ باؤچر ہی ہمارے تمام لوگوں کو اکٹھے بٹا کے لیکچر دیا کرتا تھا. سو اف سم تھنگ لائک دیٹ ہیپنس, ابھی تک تو یہ سن رہے ہیں کہ جی ہمارا قانون پاکستان کا, ہم اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. کیا ہوگا اگر ایسا کچھ رابطہ ہو گیا تو ہم کھڑے ہو پائیں گے؟ دیکھیے ہاں کاشف, جو فنڈامنٹل فرق پڑا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ٹرمپ صاحب جب آئیں گے تو ان کی ٹیبل پہ 50 سے پرائیورٹیز کی چیزیں رکھی ہوں گی. وہ پہلے یوکرین کے مسئلے کو دیکھیں گے, پھر مڈل ایسٹ کو دیکھیں گے, پھر نیٹو کو دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ. اس میں پاکستان اور عمران خان تو پتہ نہیں کدھر ہوگا. فرق یہ ہوا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں گرینیل کی وجہ سے پاکستان اور عمران خان کا ایشو جو ہے وہ ریڈار پہ آ گیا. تو چنانچہ اگر وہ جو 20-25 چیزیں جو ٹرمپ صاحب کی اوول آفس کی ٹیبل پہ رکھی ہوں گی 20 جنوری کو, اس میں اب امکان ہے کہ شاید عمران خان اور ٹرمپ اور پاکستان کا ایشو بھی رکھا ہو. اب اس کو وہ کیسے ڈیل کریں گے, میرا نہیں خیال کہ پہلے دوسرے دن کچھ کام شروع ہو جائے گا. بٹ دا ویری فیکٹ کہ یہ ریڈار پہ آ گیا ہے اور ان کے انتظامیہ کا ایک بندہ اس کو پبلکلی اتنی اگریسولی پش کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹرمپ بینگ انپریڈکٹیبل, آپ کو اگر یاد ہوگا لاسٹ ٹائم بھی ایز پریزیڈنٹ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بڑی سخت ٹویٹ کر دی تھی. تو اب جو چیز جسے کہتے ہیں کہ پاسبل نہیں لگ رہی تھی اب پرابیبل ہو گئی ہے. اور تو اگر یہ پرابیبلٹی لیٹ سے ان ایکشن آ جاتی ہے فہد صاحب, دیکھیں میں جتنا ہم سارے ڈونلڈ ٹرمپ کو جانتے ہیں یا جن کے بارے میں پچھلی ان کی ٹرم اور اس کے بعد سے بات کرتے رہے, ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ریگولر آدمی نہیں. ہی میکس ویری irregular choices. His choices are not really following a pattern. کوئی پیٹرنس فالو نہیں کرتے, وہ جو دل کرتا وہی ہوتا, جو جس مزاج میں جو چیز فٹ آ گئی وہ کر دیں گے. اگر ان کے مزاج میں یہ فٹ آ گئی, اور میرا سوال یہ کہ اگر ہمیں کوئی کال یا کوئی میسج کنوے ہوا جناب اس کو سارٹ آؤٹ کریں, عمران خان کے اوپر آپ نے یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے, آپ نے اس کو زبردستی جیل میں ڈالا ہے, فلمزی کیسز ہیں, باہر نکالیں اس کو, ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کتنا سپیس ہے اس کے اوپر عمل نہ کرنے کا؟ نہیں, ہمارے پاس دیکھیے سپیس نہیں ہوگا, لیکن میرا خیال ہے یہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس کو فون کرے کہیں گے جی نکالو. دیکھیں موسٹ لائکلی ایک آف دا کف ریمارک بھی ہو سکتا ہے جو کہ ایکچولی آف دا کف نہیں ہوتا, پلانڈ ہوتا ہے. اینڈ ہی مائٹ سے ایٹ اینی پریس کانفرنس اور اینی میڈیا انٹریکشن اور ایون اے ٹویٹ کہ عمران خان از مائی گڈ فرینڈ اینڈ ہی از بینگ ٹریٹڈ انفیئرلی ان پاکستان. بس اب یہ کہنا ہے دیٹ مینس کہ ایک انتظامیہ کی پالیسی بن گئی. اب اس پالیسی کے جو لیورز ہیں
وہ پش ہونا شروع ہو جائیں گے ایٹ این انسٹیٹیوشنل لیول. اور اس کو برداشت کرنا, اگر وہ جنرلی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں آپ اس کو ریلیف دیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے وہ کہے گا نہیں جی آپ اپنا کام کریں. نہیں ہو سکتا. وی آر ٹو ڈیپینڈنٹ آن دیم. اس لیے جو ایکچوئل فیلئر ہوا ہے میرے خیال میں گورنمنٹ کا وہ یہ کہ اے اس کو پریڈکٹ نہیں کر پائے, بی اس کو مینج نہیں کر پائے. ان کے آپشن نہیں ہے. آپ کیا گرینل کو گالی دیں گے؟ نہیں دے سکتے. ٹرمپ کو برا بھلا کہیں گے؟ نہیں کر سکتے. تو پھنس گئے. حالانکہ وہ عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں. دیکھیں سیدھی بات ہے, جس طرح فہد نے کہا ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات فہد نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پہلے تو یہی تھا نا مینلی کہ ٹرمپ نے کرنا تو ہے, لیکن دیکھیں گے پرائیورٹی میں نیچے ہوگا. لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ پرائیورٹی میں اوپر آ گیا. اب اس میں آپ نے جس طرح کہا ہے کہ کال آنی ہے, کرنی ہے, میں دوبارہ میسج کنوے ہو جائے, انڈائریکٹ میسج سعودیوں کے تھرو میسج آ جائے. تو آ گیا نا. دیکھیں نا جو میسج پبلکلی اگلا ٹی وی تے چلا گیا اور میسج کی انہوں نے اپنا کی کرنا. اور دیکھیں میسج آ گیا, بٹ میری نظر میں یہ جو ہو رہے ہیں مذاکرات, دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا امپیکٹ آتا ہے, اس جو ایک انٹرنیشنل پریشر بڑا ہے اس کا. کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنل اس وقت جو ایک 2-3 چیزیں تو طے ہے. ملٹری کورٹس کے ورڈکٹس مسترد ہو گئے ہیں, ان کو نہیں کو جو ہے وہ مان رہا. دوسری بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے اوپر پاکستان بہت اوپر آ گیا ہے. اس وقت ریڈ فلیگ ہو گیا ہے, یورپی یونین کا بھی ہو گیا ہے, اور برطانیہ کا بھی ہو گیا, اور امریکہ کا بھی ہو گیا ہے. اور تیسرا بڑا یہ ہے کہ اب امریکہ تو کلیئرلی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ عمران خان کو ریلیز کریں, اور جو بھی رچرڈ گرینل کی ابھی آپ ہی کے ایئر وائی کے اوپر ہی جو انٹرویو کی ڈیٹیلز آئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیز کریں. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اس کو یہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ ان مذاکرات میں کہاں پہ جھلکے گا, کہاں پہ آئے گا. کیا مذاکرات ہوئی پریشر کی وجہ سے رہے؟ فہد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ اب اگر آ گیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جناب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اینڈ دین سولوشن کی طرف اور ریزولوشن کی طرف جائیں مذاکرات؟ کیا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, نکل سکتا ہے کوئی نتیجہ ان کا؟ ہم اگر اتنا کریڈٹ دیں گورنمنٹ کو کہ انہوں نے اتنی جلدی اس چیز کو بھانپ لیا ہے, اور رچرڈ گرینل کی جو ہے وہ 2-3 ٹویٹس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو یار فٹافٹ اپنی نیگوشیٹنگ کمیٹی بنا دو, تو بڑی بات ہے. لیکن میرے خیال میں اتنی اس کے اندر گہرائی میں کوئی نہیں گیا, یہ ایک دم ہو گیا ہے. لیکن اب کیونکہ ہو گیا ہے تو اب آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ کے اندر یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب 20 دن رہ گئے ہیں, یا یعنی 3 ہفتے رہ گئے ہیں, ان 3 ہفتوں میں کیا کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں بیکاز دی نیگوسیشنز آر آلریڈی انڈر وے ان اے وے, تو ایک طریقے سے آپ کو ایک دروازہ مل جاتا ہے سائڈ پہ جہاں سے کھول کر آپ کچھ نہ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں. اب اس کو کیسے یہ مینج کریں گے آئی ڈونٹ نو, کیونکہ تھوڑا سا یہ کاشف میرے خیال میں گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی, اور ظاہر بات ہے جو میں گورنمنٹ کہتا ہوں تو میں اسٹیبلشمنٹ اس میں شامل کر رہا ہوں, دے ہیو ٹو کیلکولیٹ کہ کتنا کو ہم جو ہے وہ اس چیز کو سیریسلی لیں, اور کہاں تک ہم اس کو جو ہے وہ ریلیف دے سکتے ہیں. دیکھیے ایو والا معاملہ کوئکلی میں صرف مینشن کر دوں, ابھی جو ہے نا یہ صرف کنسرن کا لفظ شو ہوا ہے, which is the start. ابھی اس سے آگے نہیں ہوا. اگر فالو اپ بھی کچھ ہوتا ہے تو then there is a problem. لیکن یہ جو انہوں نے کنسرن کا لفظ بھی شو کر دیا, اس سے یہ ہو گیا کہ ملٹری کورٹس بھی آپ کے ریڈار پہ آ گئے انٹرنیشنلی. اب ابھی ہائی پروفائل لوگوں کے معاملات بھی ملٹری کورٹس میں جانے ہیں. ابھی تو اگلی فیز آف کنوکشنز آنی ہے, تھا وہاں پہ بھی یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. سو ابھی اگلی فیز آف کنوکشنز آنی ہے. یہ میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ کیا ہر کنوکشن کی جو 25-30 کی لسٹ آئے گی, اس کے بعد ای یو دوبارہ کہے گا دیکھیں جی آپ کا جی ایس پی پلس ہے اور آپ نے ان چیزوں کو ان قوانین کو سائن کیا ہوا ہے. لیکن فہد صاحب دینے کے لیے میں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ بھی ریڈار پہ ہے, عمران خان بھی ریڈار پہ ہے, دیکھتے کدھر جاتا ہے. میں ذرا اس کے بعد پھر فواد صاحب کے پاس آؤں گا کہ کیا ہے دینے کو ایک دوسرے کو. میں بار بار یہ کہتا ہوں صرف ایک چیز جو عمران خان صاحب دے سکتے ہیں حکومت کو ہے وقت, کہ آپ وقت لے لیں. حکومت کے پاس کیا ہے دینے کو عمران خان کو؟ ہر وہ چیز جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے حکومت شاید زیادہ عرصہ نہیں چل پائے گی. عمران خان صاحب کا آنا یا الیکشن کا آڈیٹ یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں, یا 9 مئی کا اور 26 نومبر کا وہ جو جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں, واٹ کین دا گورنمنٹ گیو؟ دیکھیے میرے خیال میں جو لو ہینگنگ فروٹ ہے نا اس ٹائم جو مجھے نظر آ رہا ہے, وہ ایک تو جو پرزنرز ہیں ان کی ریلیز ہے, کم از کم چند ایک کی, ان کو بیل مل جائے, ان کو چھوڑ دیا جائے. پھر یہ کہ جو ملٹری کورٹس میں مزید معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا سلو ٹریک پہ ڈال دیا جائے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں اس کی میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن کے اوپر بات چیت شروع ہو جائے گی. لیکن پہلے جو فرسٹ سٹیپ میں آئی تھنک یہ 2-3 چیزیں ہیں جو گورنمنٹ سیفلی کر سکتی ہے.
لیکن ول دیٹ بی انف فار پی ٹی آئی؟ میرا خیال ہے مائنس شارٹ آف عمران خان وہ تو نہیں مانیں گے کسی اور چیز پر، کیونکہ اب آہستہ آہستہ یہ وربلائز کرنا شروع کر دیا ہے کمیٹی کے لوگوں نے. پہلی سب سے بڑی ڈیمانڈ عمران خان کی رہائی ہے. انہیں پتا ہے کہ اس وقت ہم اس جگہ حکومت کو لے آئے ہیں اس پریشر میں کہ جائے شاید یہ کام ہو جائے. میرا نہیں خیال کہ آئی تھنک جو آپٹیمل ڈیمانڈ ہوتی ہے ادھر سے تو کبھی شروع نہیں ہوتا. شروع سے کرتے ہیں آپ، چھوٹی چیزوں سے کرتے ہیں، تو یہ ٹیبل پہ ضرور چیز ہوگی، لیکن میرے خیال میں ساری نظریں جو ہیں وہ 20 جنوری پہ لگی ہوں گی، پھر اس کے بعد ہی کیلکولیشن فریش ہوں گی. ڈیمانڈ تو عمران خان کی کریں گے، لیکن ایک مجھے یہ ہوا ہے کہ یہ جب کمیٹی اس دن گئی تھی، ان کو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے وہ جو 700 پختون اس دن انہوں نے ریسٹ کیا ہے اس کی رہائی تو لینی چاہیے تھی. اب دیکھیں نا، ان کو اٹھا کے آپ نے پنجاب کی جیلوں میں ڈال دیا ہے. غریب ترین ورکر ہیں، نہ ان کا کوئی وکیل کرنے والے ہیں نہ کچھ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے وکیل بھی تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ تو 2-2 کروڑ کے بغیر تو جاتے بھی نہیں. تو اب ایشو یہ ہے کہ ابھی یہ جو سارے بیچارے آئی ایل ایف کے یہ لوگ لگے رہتے ہیں. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ جو کمیٹی تھی، میری انفارچونیٹلی بات بھی نہیں ہوئی کسی سے، کہ ان سے یہ تو ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ باقی تو ہوتے رہیں گے لیکن یہ جو 700 بندہ ہے اس کو تو چھڑوائے پہلے، اس کی رہائی کا کام. اس سے پھر کیا ہونا تھا کہ ٹمپریچر کول ڈاؤن ہو جاتے اور اگلی بات جو ہے وہ پھر آگے ہو جاتے. لیکن کیا عمران خان کی رہائی شارٹ آف دیٹ کچھ پی ٹی آئی مانگتی ہے؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کون؟ یہ نہیں کہا انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ پالیسی اب نہیں بنے گی. ٹھیک بات ہے، لیکن رانا صاحب کی پالیسی پہلے ہی ٹھیک ہے. ان کے اوپر کیا، رانا صاحب کی جنگ چل رہی ہے وہ چلا رہے ہیں چھوٹی موٹی، یہ تو ایسے انہوں نے بات کی ہے نا. دیکھیں پرابلم کیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک تو ظاہر ہے کہ اپنا جو بھی آپ نے ساری اپنے انٹرو میں بھی باتیں کی اور بعد میں جو فہد کے ساتھ بھی باتیں ہوئی، امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں آپ اگر پریشر آتا ہے آپ ڈیفائی نہیں کر سکتے، یہ ایک ریالٹی ہے. اب دیکھنا یہ کہ یہ بیلنس کہاں پہ ہوتا ہے آ کے. میرے خیال میں the best thing that can happen to Pakistan is کہ ہمیں باہر کے بجائے ہم اپنے ایشوز خود ریزالو کر لیں. کیا عمران خان، پہلا سوال آپ سے، عمران خان اس حکومت کو وقت دینے کو تیار ہوں گے کہ اگر وہ باہر آئے بھی تو اس حکومت کے خلاف کوئی کیمپین نہیں ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب بات چیت پہ بیٹھی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ساری باتیں پی ٹی آئی ہی کی مانی جانی ہے، کچھ باتیں تو پی ٹی آئی نے بھی ماننی ہے نا. اب دیکھیں، اور یہاں پہ ہم پہنچے کیوں ہیں؟ ہم یہاں پہ اس لیے پہنچے ہیں کہ تحریک انصاف سے انقلاب نہیں مینج ہو رہا اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان نہیں مینج ہو رہا. دونوں میں سے ایک کام ہو گیا ہوتا تو ہم یہاں ہوتے ہی نا. اوبیسلی آپ نے درمیان میں اب جو ہے وہ ٹیک آل تو نہیں ہے، جو ایک پرابلم ہے. اس وقت اگر آپ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو مشورہ دینے کی پوزیشن میں ہوتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تگڑی پوزیشن پہ ہیں یا ابھی ہم کمزور ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیل کر لیں؟ دیکھیں، جو تحریک انصاف کا جو مین ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ٹیک آل پوزیشن میں ہمیشہ رہنا چاہتی ہے. یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بنا ہی نہیں اس کے لیے. آپ چاہے جتنے مرضی بھی پاپولر ہوں، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں آپ کو اپنے الائنسز بنانے پڑتے ہیں، چیزیں بنانا پڑتی ہیں. جو دو سب سے بڑی غلطیاں، اور جو خان صاحب نے اس دن کہا بھی، میں نے انہیں کہا اور انہوں نے ایگری بھی کیا، کہ ایک تو دیکھیں جو 9 تاریخ کو آپ نے مہم نہیں چلائی. اگر آپ نے ٹیک آل پوزیشن لینی تھی نا تو 9 فروری کو لینی تھی. جس دن آپ نے نہیں لی اس دن آپ لوگ گھر میں بیٹھ گئے. اب اگر میری ایڈوائس ہوتی نا تو میرے نظر میں تو حکومت سے مذاکرات کرنے ہی نہیں چاہیے تھے. ڈائریکٹ حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے تھے الائز بنا کے، مولانا فضل الرحمان، لیکن سر ان کی یہ لوگ بنا. میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ میرا یہ ماننا ہے، میں اس لیے ڈس ایگری ہے کہ سب کی اپنی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. لوگ تحریک انصاف کی ڈیمانڈ پہ کیوں آئیں گے؟ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کو آڈٹ ہو، الیکشن ملک میں صاف ستھرے ہوں، ایک چارٹر، لیکن عمران خان کی رہائی ان کا مولانا فضل الرحمان کیوں چاہیں گے؟ عمران خان نہیں آئے گا. دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ 3-4 جو بڑے ایشوز ہیں ان کے اوپر مولانا فضل الرحمان کی اور عمران خان کی پوزیشن ایک ہے. افغانستان کے اوپر عمران خان کی اور مولانا کی پوزیشن آئین پر ایک ہے، عدلیہ پر ایک ہے، ریسنٹلی بہت سی چیزوں پہ اکٹھے ہوئے. اچھا، اب پرابلم یہاں پہ یہ آ جاتا ہے جب آپ فوراً الیکشن کے اوپر ایک ہے، الیکشن میں دھاندلی پر کہ نہیں ہونی چاہیے، اور عمران خان کی ریلیز پہ بھی ایک ہے. مولانا نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ آپ عمران خان کو ریلیز کریں. پرابلم کہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب آپ فوراً جمپ مار کے ہم چلے جاتے ہیں کہ انتخابی الائنس ہوگا کہ نہیں. یہ انتخابی الائنس نہیں ہو رہا ابھی. آپ عمران خان صاحب کو کیا کہیں گے؟ آپ اس وقت مضبوط پوزیشن میں یا کمزور پوزیشن میں؟ نہیں، دیکھیں، نہ آپ مضبوط میں ہیں نہ کمزور میں ہیں. اب کمزور میں تو ڈیفینیٹلی عمران خان نہیں ہے. اس امریکی بیان بازی کے بعد پہلے بہتر پوزیشن بھی عمران خان کی پوزیشن بہت بہتر ہے. بٹ
اگین دیکھیں ہر چیز کو ڈیفیٹ کر کے آنا پی ٹی آئی کے لیے ممکن نہیں ہے. سو آپ کو ایک درمیان میں پوزیشن لینی پڑے گی, اور پوزیشن آپ نے یہی لینی ہے. اگر جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ ان کے پاس دینے کے لیے کیا ہے, وقت ہے, میرے خیال میں عمران خان کو دے دینا چاہیے, اس لیے کہ عمران خان کو بھی ضرورت ہے. But wouldn't it be seen as a deal? نہیں, وائی اٹ وڈ بی ٹیکن ایز اے ڈیل. فار ایگزامپل آپ نے شروع کہاں سے کرنا ہے؟ اب آپ کو عمران خان کو بھی ضرورت ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک دفعہ دوبارہ ری آرگنائز کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں نا موجودہ جو لیڈرشپ ہے یا پی ٹی آئی ہے وہ بڑی کمزور حالت میں ہے نا. آپ نے اس کو بھی تو عمران خان عمران باہر آگے دیکھیں, یہی اسی کے ساتھ عمران خان 2 تہائی اکثریت لے گیا الیکشن نہ ہوتے ہوئے. سو ہی تھنکس ہی از ان گڈ آگے گورننس بھی کرنی ہے چیزیں. لیکن کیا آپ جو اب اس ایک اور جو میں نے کہا تھا ٹرکی سوال ہے, ٹرکی سوال یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ وقت خان صاحب کو چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی کیا پوزیشن ہے اس وقت عمران خان پر. عمران خان کو باہر نہیں آنا ہے, وہ اس کو اندر ہی رہنا ہے, ہم نے اس سے بات نہیں کرنی. وہ بڑی سخت پوزیشن ہے نا اس وقت. کیا ہاں مسئلہ یہ ہے کیا مولانا فضل الرحمان عمران خان کے ساتھ الائنس اس صورت میں بنائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھکا دے ساتھ کہ بھائی میں عمران کے ساتھ. بات یہ ہے کہ مولانا ہو گئے یا جماعت اسلامی ہو گئی یا یہ لوگ این جی او نہیں چلا رہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز چلا رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کو آپ نے پولیٹیکل ڈیل دینی ہے. اب وہ ڈیل کیا ہو سکتی ہے یہ آپ نے ان سے بیٹھ کے بات کرنی ہے, کیا ہو سکتا ہے. مثلا جماعت اسلامی کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ کراچی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ڈیل ہے, اور اسی طرح سے جی ڈی اے کے لیے اپنی پولیٹیکل ڈیل ہے, مولانا کے لیے اپنی پولیٹیکل ڈیل ہے. وہ سیکنڈ فیز ہے. پہلی بات سر لیکن آپ پی ٹی آئی کے ذریعے بات کریں پولیٹیکل ڈیل بنائیں. ہاں لیکن سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے ڈیل بنانے سے پہلے اگر مولانا وہی سوچیں گے کہ اگر تو یہ جنگ ہم جیت گئے پھر تو بڑی اچھی بات ہے, میری ڈیلیں اچھی بن جائیں گی اور ہم جیت جائیں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ جیت گئی پھر میرا کیا بنے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ مولانا کے اسٹیبلشمنٹ سے کہاں بن رہی ہے. اگر مولانا کے اسٹیبلشمنٹ سے بن رہی ہوتی ہے بالکل خراب بھی تو نہیں ہو رہی نا. نہیں, جہاں پورے ملک آپ بھی جانتے ہیں, آپ ملتے رہتے ہیں نا مولانا صاحب سے, بات ہوتی رہتی ہے, ان سے رابطے اسٹیبلشمنٹ کرتی رہتی ہے, کرتے رہتے ہیں. 26ویں ترمیم کے اوپر آخر انہوں نے حمایت بھی کر دی. نہیں, 26ویں ترمیم پہ وہ حمایت نہیں کی ہے, ان کے اپنے مسئلے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے, اگر مولانا کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی مہربان ہوتی جتنی آپ کہہ رہے ہیں, تو اگر شہباز شریف 18 سیٹوں پہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو مولانا کی پارٹی بھی جیت جاتی. The fact is کہ there are issues. The fact is کہ جماعت اسلامی and those issues can worsen. وہ خراب ہو سکتے ہیں مزید. وہ خراب ہے. مطلب مولانا کیا اپنے پولیٹیکل کیلکولس میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یار میں عمران کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا الائنس بنا ہے. اچھا صاحب کی پالیٹکس ہمیشہ سے ایسی رہی ہے, وہ بڑی جھٹکے والی سیاست کرتے ہیں, اصول کے ساتھ آئین کے ساتھ کھڑا ہوں بھائی, اس کے ساتھ کھڑا ہوں. مولانا ہمیشہ اپنا راستہ دیکھتے ہیں کہ مجھے فائدہ کس چیز میں. بالکل صحیح. کیا ایسے حالت میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو جیسے میں کہا دھکا دے کر دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کو دھکا دے دیا تھا نا. اسٹیبلشمنٹ نے جو اس سے برا سلوک اور مولانا کے ساتھ جیل میں ڈالنا رہ گیا تھا, باقی کیا تھا. دیکھیں اب آپ نے ان کو سپیس دے دی, اب آپ نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا, اور وہ اگر ادھر چلے گئے تو وہ پھر تو آپ کا قصور ہے نا, ان کا قصور تو نہیں ہے. لیکن کیا مولانا صاحب کو یہ بھی سوٹ کرتا نا کہ عمران خان خود ختم یعنی اسٹیبلشمنٹ ختم کر دے؟ عمران خان نہیں سوٹ کرتا, کیونکہ کے پی کے میں وہ واحد پارٹی بچ جاتے ہیں. یہ سوٹ تو کرتا لیکن نہیں ہوا نا. مولانا اگر میری نظر میں اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان سے ایک کو چوز کر لیتی تو پھر تو ٹھیک تھا. انہوں نے نہیں کیا نا مولانا کو چوز. میں بات کر رہا ہوں آج سے 3 مہینے پہلے آپ چلے جائیں نا, جب تعلقات بہت خراب تھے. اب تو بہتر بھی ان کے ہو گئے ہیں, تھوڑے چیزیں چلا بھی رہے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے آگے بھی چلنا ہوتا ہے. بٹ نن دا لیس آپ نے الائنس نہیں بنایا اور آپ نے تحریک نہیں چلائی, یہ 2 بڑے فیلئر ہیں. اب بیٹھ کے میرے نزدیک پہلی اگر عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کے بنی گالا شفٹ کرتے ہیں نا, یہ فوراً لے لینا چاہیے. اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہے. کوئی یہ سونا کا آپشن ہے, مطلب جو آپشن باتیں چل رہی ہیں کہ یہ آپشن بھی ہیں. جس علی امین نے کہا ہے کہ اپنا پشاور میں شفٹ کر دیں یا ادھر کر دیں, میرے خیال میں فوراً ہو جانا چاہیے. میرا خیال ہے یہ نہیں دے گیا اسٹیبلشمنٹ. اب ہمیں مجھے نہیں پتا, لیکن اس سے ٹمپریچر نیچے آئے گا. جس طرح میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے دن پی ٹی آئی کا عمران خان کا باہر آنا, پھر عمران خان حکومت سے بات کیوں کرے؟ اگر انہوں نے باہر نہیں آنا تو پھر بات کیوں؟ اگر ان کو ریلیف پہلے ملنی ہے. نہیں حکومت تو عمران خان کے مطالبے تو بیسیکلی تو الیکشن ہے نا. اصل مطالبہ تو الیکشن ہے. پہلا مطالبہ تو رہائی ہے. انہیں یہ بتایا, یہ آپ ہی نے بتایا تھا, یہی بیٹھ کے بتایا تھا کہ مولانا صاحب نے جب رانا صاحب کو کہا, انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان باہر آ گئے تو حکومت گئی تو الیکشن, اور الیکشن ہوا تو لیکن اندر بھی تو نہیں رکھا جا رہا. پرابلم یہی ہے نا. دیکھیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اپنا مکمل جو پلان لے کے آئے تھے 2 سال میں ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے. پی ٹی آئی اپنا پلان پورا جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں, اسی لیے بیٹھے ہوئے نا, بات چیت اسی لیے ہو رہی ہے نا. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا چیز, جو آپ نے سوال کیا, پی ٹی آئی کیا کنسیشن دے سکتی ہے اور حکومت کیا کنسیشن دے سکتی ہے. میری نظر میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا, پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے.
عمران خان کو بھی اس کا فائدہ ہے, ایکچولی حکومت کو بھی فائدہ ہے. پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آتا ہے. فار ایگزامپل میری نظر میں جو پی ٹی آئی کو پہلے دن پبلک مطالبہ تو یہی ہونا چاہیے کہ عمران خان کو فوراً رہا کریں, لیکن اندر جو ہے وہ جو 700 پولیٹیکل اس کو تو نیچے باہر نکلواتے. لیکن کیا میرا یہ ماننا ہے کہ انلیس تحریک انصاف حکومت کو وقت دے دے, حکومت تحریک انصاف کو کچھ نہیں دے سکتی. نہیں, حکومت کو پی ٹی آئی کو وقت دے دینا چاہیے, کوئی پرابلم. اگر حکومت کو وہ وقت دے دیں پھر تو جواب میں عمران خان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے. وقت نہیں ہے, وقت تو دے ہی دیں گے, پرابلم ہے کتنا. ہاں, اب سوال یہ ہے کہ اب دیکھیں نا یہاں یہ بات ایون عمران خان, دیکھیں عمران خان کا دوسرا مسئلہ یہ بار بار کہا میں ڈیل نہیں کروں گا, یہ ڈیل ہے. میں یہاں احمد رضا صاحب بیٹھے تھے کرنے کا, نہیں جی یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو آپشن ہی نہیں, یہ کوئی ڈیل نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے انگیجمنٹ, ان سے یہی سوال ہوا, انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی جیسی باہر اور حکومت کے خلاف تحریک نہ چلائے. نہیں, حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے وقت چاہیے نا. بات یہ ہے, سمپل بات, خان باہر آ گیا سر کوئی وقت نہیں چاہیے. نہیں, عمران خان کو وقت نہیں چاہیے, لیکن جو وقت عمران خان کو باہر آنے کے لیے چاہیے اس کے اوپر تو بارگین ہو سکتا ہے نا. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. فواد صاحب, عمران خان صاحب نے جیل میں کہا کہ اگر میں نے ڈیل کر لی تو میں شہباز شریف بن جاؤں گا. یہ بات صحیح ہے. تو آپ جو بات کریں, جو ہم بات کر رہے تھے کہ 1 سال یا 2 سال کا وقت دے دیں, اٹ ول بی کنسیڈرڈ اے ڈیل, پاپولیرٹی کو بہت ہٹ لگے گی. نہیں, بالکل صحیح بات ہے. اور یہی ایکچولی جو پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس کے اندر جو ایک بہت باریک لائن جو ڈیفائن کرے گی فیوچر کو, وہ یہی ہے کہ انگیجمنٹ رہے اور ڈیل نہ لگے, ڈیل کا تاثر نہ ہو. لیکن باہر آ کے اگر بیٹھ گئے اور حکومت نہ گرائی یا کوئی جلسے جلوس نہ کیے تو تاثر تو یہی ہوگا کہ ڈیل کر کے آئے. سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے مریم بی بی کا ایک ٹویٹر خاموش ہو گیا تھا, سب کو پتہ لگا ڈیل ہو گئی. یہ عمران خان نے یہ اس طرف تو جانا بڑا ممکن ہی نہیں ہے. میرے نظر میں جو وقت کی بات آپ کر رہے ہیں نا, وہ یہی ہے کہ عمران خان کی ریلیز کے لیے کتنا وقت ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ عمران خان تجھ کو باہر آ جائے گا تو چپ گا, وہ عمران خان نے نہیں کہتا. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ فواد صاحب موجود تھے. ناظرین, گفتگو آپ سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.